अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंदस खान, ज़मीर हैदर और एहतशाम उल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है उज़मा बुखारी साहिबा ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो उज़मा मैं कहना चाहूँगी कि हम सबको पता है कि बहुत अरसे से नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत जो है वो नासाज है और हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। और इसके इर्द गिर्द जो है वो जो बातचीत चल रही है यही कि उनको दिल की तकलीफ़ होती है। उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस बात का शिकवा भी करते हैं कि उनको शायद प्रॉपर इलाज नहीं दिया जा रहा, जहाँ पर उनको लेकर जाना चाहिए, जहाँ पर कार्डियोलॉजी का जो है प्रॉपर डिपार्टमेंट हो वहाँ नहीं लेकर जाया जा रहा। फिर अब जो है वो नवाज़ शरीफ साहब भी कहीं नहीं जाना चाह रहे, वो कह रहे मैं जेल में ही ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। 5 मेडिकल बोर्ड्स बना दिए गए लेकिन मेरा इलाज जो है वो नहीं करवाया जा रहा। इसके जवाब में आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने जो कहा है आपको ये सुनाते हैं, और उसके बाद जो शहबाज गिल साहब ने कहा है वो भी आपको सुनाएंगे कि 2 ऑप्शन है, 2 जो गिले थे, एक कि इलाज नहीं करवाया जा रहा, उन्हें ऑप्शन नहीं दी जा रही, इसका उन्होंने क्या जवाब दिया है, और फिर जो उनके अपने डॉक्टर हैं जो यहाँ पर नहीं होते बल्कि मुल्क से बाहर है, उससे रिलेटेड क्या जो है ऑप्शन दी गई है। पहले ये प्लीज सुनिएगा। आज प्राइम मिनिस्टर साहब की ये हदायत कि फौरी तौर के ऊपर उनको जो भी इलाज की सहूलत होनी चाहिए वो उनको मैसर होनी चाहिए, एक तो वो पंजाब हुकूमत को कन्वे की गई है। इसके साथ साथ तो वो उसके लिए हम ये करेंगे कि क्लिनिक यहाँ बुला लें। इतना पैसा क्यों कमाया है इतनी उम्र के लिए? बात यह है कि जो भी अपना है, मुझे तो समझ नहीं आती, कोई और मुल्क होता तो फ्रेंकली ये मुतालबा करना कि हमें मुल्क से बाहर भेजा जाए 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म का, और उसके बाद जो लोग इतना अर्सा इक़्तिदार में रहे उनके पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाते हैं। कि कैसे आप ये कह सकते हैं कि आप इतने अर्से इक़्तिदार में रहे हैं लेकिन आपने एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहाँ पर आपका इलाज हो सके। उनको रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उन डॉक्टर्स को लाया जा सकता है, वहां पे मियाँ साहब को भी लेके जाया जा सकता है, और उसके बाद मियाँ साहब के जो अपने डॉक्टर हैं डॉक्टर बेकर और दूसरे डॉक्टर शायद उनका नाम डॉक्टर लॉरेंस है, तो उनके जो अपने फिजिशियंस हैं जिनसे उन्होंने लंदन में ट्रीटमेंट करवाया था, अगर वो उनको यहाँ बुलाना चाहें तो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कोई एतराज नहीं है। हमने मुकम्मल उसमें हम उन्हें सपोर्ट देंगे। उनके डॉक्टर्स को कोई सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ लैंड होने के बाद उन्हें ट्रांसपोर्टेशन विद फुल प्रूफ सिक्योरिटी अगर चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंश्योर करेगी, और उनको RIC में हमारे जो अपने डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलके जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट या उन्होंने वहां पे प्रोसीजर करना है उसके लिए हमें कोई इतराज नहीं। इस टाइम तक जो मैं मिला हूं, मैं पर्सनली आपको ये बताऊंगा कि ही वाज माशाल्लाह फाइन, कोई विजिबल ऐसा कोई इशू नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि सियासत अपनी जगह होती है, सेहत अपनी जगह, तो अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे। जी उज़मा बुखारी साहिबा, आपने सुना कि उन्होंने जो 2 ऑप्शंस दी हैं, एक तो इसमें 2 सवाल बनते हैं। पहला तो ये कि जो शिकवा था कि अपने ही डॉक्टर से सिर्फ इलाज करवाना है, अब उन्हें ऑप्शन दे दी गई है कि वो अपने डॉक्टर को यहाँ पर बुला लें, यहाँ पे जो है वो इलाज करा लें। और जो दूसरा इसमें सवाल है जो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि इतने अरसे आपकी हुकूमत रही और एक भी ऐसा हॉस्पिटल आपने नहीं बनाया जहाँ पर आप जाके इलाज करवा सकें, इसका आप क्या कहेंगी इस बारे में? बहुत शुक्रिया सुंदस। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड ज़रूर देना चाहती हूँ आपके दोनों सवालों का जवाब देने से पहले। पहले तो बात यह है कि यही वो रवैये हैं जिसकी वजह से आज नवाज शरीफ साहब इस बात पे मजबूर हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाले हुए हैं और वो कह रहे हैं मुझे अस्पताल नहीं जाना। बार बार ये कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब अस्पताल नहीं जाना चाहते, वो अपने डॉक्टरों से इलाज कराना चाहते हैं, जिसका जवाब है नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं, जो हमेशा से ये झूठ बोलते चले आए हैं। अब एक भी अस्पताल नहीं बनाया। जो PIC और RIC की बात कर रहे हैं वो दोनों भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बनाए हुए हैं। पहली बात, इनकी वहां पे ईंट भी नहीं लगी। और जो शौकत खाना भी बनाया था इमरान खान ने, उसकी ज़मीन भी नवाज शरीफ ने दी थी और 50 करोड़ रुपया भी साथ दिया था। तो दूसरों को बात कर, यही इनके लहजे और यही इनकी बदतमीजी है जिससे वो इतने ऑफेंड हो गए हैं कि वो अब अपनी, देखिए हर एक की एक पेशेंस होती है और उसके बाद फिर इंसान की जब पेशेंस खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर वो किसी भी स्टेज पे चला जाता है। आज ये शहबाज गिल साहब जो हैं 2 लेके गए थे प्रोफेसर्स को अपने साथ, उन्होंने उनको चेक भी किया, वो बज़ाहिर देखने में अच्छे लग रहे थे। और भाई दिल की बीमारी है उनको, दिल की बीमारी चेहरे पर नजर आएगी क्या? और तुमने दिल में घुस के देख लिया, उनका तो आज तक NGO नहीं हो सका कि उनके दिल की हालत। और आपको मालूम है जो PIC में पहला बोर्ड बनाया गया था उसकी रिकमेंडेशन है, आपको मालूम ये भी पता होना चाहिए कि जो मियाँ साहब की 2 मेजर हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं और 8 टाइम्स उनको स्टंट्स जो हैं वो डाले जा चुके हैं। और उसके बाद जो खुद PIC जो है उसकी जो पहली बोर्ड बनाई खुद गवर्नमेंट ने, उसने रिकमेंड किया कि जी इनका इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है
کہ ان کی اینجیوگرافی بھی سمپل پروسیجر نہیں ہوگا اور جن سے ان کا علاج ہوتا رہا ہے ان کی ڈاکٹرز کی نگرانی میں. ہمارا اگر ان کے ڈاکٹرز کی نگرانی کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس لیے بیکاز ان کی ایک کیس ہسٹری وہاں موجود ہے. بالکل ان کی ایک وین پنکچر ہو گئی تھی سندس بی بی لندن میں رہ کے, اور وہاں پر بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک نئی زندگی دی تھی, اور اس لیے یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے. اس کا نتیجہ انہوں نے کیا نکالا کہ جب ضمانت کی ڈیٹ آتی تھی یہ ان کو ہسپتال لے جاتے تھے. میری پچھلی تھرسڈے کو ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں نے ان کو کبھی نہیں کہا مجھے ہسپتال لے کے جاؤ, مجھے یہ انجائنا کے اٹیکس فریکوینٹلی ہو رہے ہیں. پہلی دفعہ جب ان کو رات کو اٹیک ہوا انہوں نے آوازیں دی, ان کو کوئی سننے کے لیے نہیں آیا. جب مریم بی بی صبح گئی ملاقات کے لیے تو انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہے. پھر 4 دن لگے ہمیں پنجاب حکومت ڈھونڈنے میں سندس بی بی, اور ہم نے ڈھونڈی پنجاب حکومت 4 دن, اور ڈاکٹر عدنان سے ہم نے کہا کہ ان کو ملوا دیں ایک دفعہ, چونکہ وہ بھی ان ڈاکٹرز کی ٹیم میں شامل تھے جنہوں نے ان کی سرجری کی تھی. اور 4 دن بعد وہ سرجری ان کو ڈاکٹر صاحب سے ملوایا گیا. اس کے بعد 1 بورڈ 2 بورڈ 3 بورڈ 4 بورڈ خود بنا چکی ہے پنجاب حکومت, اور ان بورڈز کو بائی دا وے کہا یہ جاتا رہا ہے, ان کا پریویو یہ رہا ہے کہ آپ صرف سفارشات دے سکتے ہیں, علاج جب تک آپ کو پنجاب گورنمنٹ نہ کہے آپ نہیں دیں گے. اس کے بعد ایک ہسپتال, دوسرا ہسپتال, تیسرا ہسپتال, ان کو لاہور کے سارے ہسپتال پھرائے ہیں سوائے اس ہسپتال کے جہاں دل کا علاج ہونا ہے. بات دل کے علاج کی ہو رہی ہے, یہ ان کے گردے کی پتھریاں ڈھونڈ رہے ہیں. بات ان کے دل کے علاج کی ہو رہی ہے, یہ ان کی جو ہے وہ شوگر اور بلڈ پریشر چیک کر کے ان کو گھر بھیج دیتے تھے. نواز شریف صاحب جتنے بھی دن ہاسپٹل یہ ان کو لے جاتے رہے ہیں, ان کا ایک بھی دن کوئی علاج نہیں ہوا, کسی کارڈیک سرجن نے ان کو چیک نہیں کیا, صرف ان کا بلڈ پریشر اور شوگر چیک ہوتی تھی سارے دن کے اندر. یہ ہے وہ علاج جو پنجاب گورنمنٹ نے آج تک دیا. اس کے بعد وہ اتنے اوفینڈ ہو گئے ہیں. اور اس میں چلیں ایک چیز بتائیے گا, چلیں تو آپ کیونکہ تھرسڈے کو مل کے بھی آئی ہیں اور آپ نے ڈاکٹر عدنان کا بھی ذکر کیا, اب جو ان کے 20 سال کے ڈاکٹر ہیں یہ تو مجھے پتہ ہے اس بات کا. اب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ہارٹ کی تکلیف تو ہے ہی ہے, بہت سیریس جو بھی معاملات ہیں, پھر کڈنی کا ایشو ہے, پھر پلس ان کو شوگر بھی ہے, پھر بائیں ٹانگ میں بھی تکلیف رہتی ہے. میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ جو ڈاکٹر عدنان نے بات کہی ہے کہ جی تھیلیم سکیم کی رپورٹ ایک عرصہ ہو گیا ہم ان سے مانگ رہے تھے, ہمیں نہیں دی جا رہی تھی, اور یہ جا کے ملی ہمیں وہاں سے عدالت سے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی صورتحال ایسی ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ڈاکٹر عدنان جو کہہ رہے ہیں, آپ کے خیال میں یہ کتنا سیریس ہے معاملہ؟ دیکھیے یہ بات سیریس نہ ہوتی تو مریم نواز شریف جو بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہیں اور نواز شریف کی بیٹی ہیں, وہ مجبور نہ ہوتی یہ بات شیئر کرنے کے لیے, اور یہ واویلا اگر وہ نہ کرتی تو پنجاب حکومت ان کا بلڈ پریشر اور شوگر بھی شاید کبھی چیک نہ کراتی. اور جو آپ جس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. جو میں نے کہا کہ جب ضمانت کی ڈیٹ آتی تھی نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, تب یہ میاں صاحب کو ہسپتال لے جاتے تھے اور یہ رپورٹ جمع کراتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جن کا علاج ہو رہا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ نے اگر فیصلہ پڑھا ہو تو انہوں نے صرف اس بات پہ بیل نہیں دی کہ ان کا علاج ہو رہا ہے. اور وہاں پر خواجہ حارث صاحب جو ہمارے وکیل ہیں, انہوں نے یہ پلیڈ کیا کہ جو پی آئی سی جس کی میں بات کر رہی ہوں, جو پہلا بورڈ بنا تھا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا, انہوں نے کہا کہ ان کا جو رپورٹ تھی وہ پوری کی پوری رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے چھپا لی. انہوں نے رپورٹ کورٹ میں بھی جمع نہیں کرائی, اور خواجہ حارث کے انٹروین کرنے پر عدالت نے ڈانٹ ڈپٹ کر پنجاب حکومت سے وہ رپورٹ منگوائی. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنے سیریس تھے ان کا علاج کرنے کے لیے. اب جب ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی بیماری بہت سیریس کنڈیشن پہ پہنچ رہی ہے اور وہ اب بضد ہیں کہ مجھے علاج نہیں کرانا اپنی خودداری کی کاسٹ کے اوپر, اب یہ جا رہے ہیں بار بار ان سے بات کرنے کے لیے, جو ہے وہ ان کو منانے کے لیے. ان کو فیملی نہیں منا سکی, ان کو ان کی والدہ کو بھیجا گیا کہ ان کی والدہ کی بات وہ کبھی نہیں ٹالتے. والدہ کو بھی انہوں نے کہہ کے بھیج دیا آپ میرے لیے دعا کریں, جو میرے لیے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہو جائے گا. جب انسان اس سٹیج پہ آ جائے نا, اور آپ نے جس پتہ نہیں کس گناہ کی سزا وہ پا رہے ہیں, اور میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اگر کل اپیل کی سٹیج پہ جب ان کی اپیل اگر کورٹ کے اندر جو ہے وہ بھی جانی ہے, ہائر کورٹس نے دیکھنا ہے ٹرائل کیسے ہوا, اور ان ٹرائلز کے اندر بھی جس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں اس وقت, اس کے اندر آمدن سے زائد اثاثوں پہ سزا ملی ہے انہیں. کوئی کرپٹ پریکٹسز کا الزام تک نہیں لگایا جا سکا ان کے اوپر. عظمہ بی بی صاحبہ نہیں سر, عظمہ بی بی ہے میرے خیال میں, یہ ہمیں کریکٹ ایک دفعہ کروا چکی ہوئی ہیں کہ یہ جی عظمہ گریٹ, ٹھیک ہے. عظمہ بی بی صاحبہ, یہ یقیناً آپ نے وہ پورا ایک
سنا دی اور میں تو بس تقریباً روتے روتے رک گیا کہ اتنی تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن ایک شخص کو اپنی زندگی کے حوالے سے ضد پہ تو نہیں آنا چاہیے نا۔ اب آپ خود کہتی ہیں کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ لوگ باہر سے یہاں پہ علاج کروانے، بائی پاس کروانے آ رہے ہیں، اور بہت بڑے بڑے نام ہیں، ڈاکٹر اظہر کیانی مطلب نون کارڈیالوجسٹ سرجن، ان کے پاس باہر سے لوگ ٹائم لے کے آتے ہیں، 6 مہینے 8 مہینے کا ٹائم ملتا ہے ان دونوں انسٹیٹیوٹس میں، انسٹیٹیوٹس پار ایکسیلنس۔ اب اگر وہ اسی ضد پہ آ کے آپ مطلب کیا پروف کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جی بس میں نہ مانوں، میں جاؤں گا تو لنڈن کے علاوہ میں نے کسی ہسپتال میں نہیں جانا؟ وجہ کیا ہے؟ اور دوسری وجہ یہ کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عدنان، آپ نے ابھی خود کہا کہ وہ سرجن تھے، ان کے ساتھ موجود تھے جب ان کی سرجری ہوئی تھی، ہی از ہیئر، ہی کین اسسٹ، اور پھر باہر سے ماشاءاللہ مطلب دونوں صاحبزادوں کے پاس اتنا اربوں روپیہ ہے، مطلب وہ کیا آپشن کیا نہیں ہو سکتی؟ وہ تو پورا کلینک اٹھا کے یہاں پہ لا سکتے ہیں، جاتی عمرہ میں پورا ایک ہسپتال بنا سکتے ہیں، بیٹے ان ڈاکٹرز کو چارٹر پلین پہ یہاں پہ بھجوا سکتے ہیں، وہ خود تو آتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو تو ڈر ہے کہ وہ اریسٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ سیاست اس پہ کیوں کر رہے ہیں کہ جی میں نہ مانوں، میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال، بس مینوں اتنے ہی ہسپتال رہن دیو اور جیل چ رہن دیو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور کہاں پہ ہے اسلام میں کہ آپ اپنی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگائیں ضد پہ آ کے؟ جی مجھے اجازت ہے اب میں جی میری گزارش یہ ہے کہ بڑا افسوس ہے، یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر آپ نے علاج کرنا ہے، آپ کسی کی سیلف ریسپیکٹ کے اوپر علاج کرنا ہوتا تو پہلی دفعہ جب آپ PIC لے کے گئے تھے اور ان کے جو ہے وہ ٹیسٹ کرا کے ان کو واپس جیل لے گئے تھے اور ٹیسٹ کی رپورٹیں آپ نے چھپا لی تھی، پھر علاج کر لیتے اس دن، کس نے منع کیا تھا ان کو؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم انسلٹ برداشت کریں، ہم ہر ایک آدمی سے اس کی بات سنیں، اور بات سننے کے بعد جو ہے وہ آپ ہمیں جو ہے وہ ہمیں جوتے مارے اور آپ کا علاج کر رہے ہیں؟ بھائی وہ نواز شریف ہے، وہ گن پوائنٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ جھکنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ نہیں جھکا کرتے، لیکن یہ قرآن پاک کی یہ باتیں تو آپ کو بڑی یاد رہے گی، یہ قرآن پاک کی بات نہیں یاد آپ کو رہی، یا یہ کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کے علاج سے محروم کر رہے ہیں؟ اور علاج سے آپ محروم کرنے کی بجائے صرف تضحیق کرنا چاہتے ہیں، پکوڑے کھا لیے، سموسے کھا لیے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کیا ہارٹ پیشنٹ پکوڑے سموسے کھاتا ہے جان بوجھ کر؟ پنجاب حکومت کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس قسم کی باتیں لیک کرا کے ان کی انسلٹ کرتے ہیں، اور یہ جو آپ بات کریں نا بڑا پیسہ ہے، بڑا فلانا ہے، ایک منٹ سندر سے ایک منٹ، جو باتیں انہوں نے کی مجھے اس کا جواب دینے دیجیے۔ دیکھیے پیسہ کسی کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو صحت پہ لگانا چاہیے نا، اپنی صحت کے لیے لگانا چاہیے۔ ان کو بات کمپلیٹ کرنے جی مجھے آپ اجازت دیں گے بات کرنے کی؟ تو صحت پہ لگانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن صحت پہ لگانے کے لیے ہمیں اجازت کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بڑے لوگ وہاں سے علاج کراتے ہیں، بالکل کراتے ہیں، آپ کے اپنے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی کمپلیکیٹڈ ہسٹری ہے، ہم ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، ذرا اس کی رپورٹ تو پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی وین رپچر ہوئی تھی بائی پاس ہوتے ہوئے۔ ہمارا پرابلم صرف یہ ہے کہ جس کے پاس جس نے ہمارا ایک بیک گراؤنڈ تھی ہماری، اگر وہ ڈاکٹرز کو کنسلٹ کر لیا جائے، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈسکس کر لیں، میرا آپ سے جو آپ مجھے سوال کر رہے ہیں، کہا ہے کہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے لندن میں جو فزیشنز ہیں، ایک بات کا جواب کرنے دیجئے۔ جی وہ آپ ڈسکس تو کریں گے نا، آپ یہاں پر مجھے بتا دیجئے آج تک آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، آج تک کون سے کارڈیک سرجن نے نواز شریف کو وزٹ کیا ہے؟ آج تک کون سے کارڈیک سرجن کو لے جایا گیا ہے نواز شریف کے پاس ان کا علاج کرنے کے لیے؟ آج تک ان کا کون سا علاج شروع کیا گیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔ آج آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے سفارش جو ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عظمہ بی بی، آج آپ اس پروگرام کے توسط سے آپ نام دیں ڈاکٹر کا، اور ہم پنجاب گورنمنٹ کو کہیں گے کہ جی دیکھیں یہ اب ڈیمانڈ ہے کہ یہ فزیشنز، یہ کارڈیالوجسٹ جو ہیں وہ میاں صاحب کو اٹینڈ کریں، وہ نہیں کریں گے پھر آپ جمیل صاحب ان کا ہمیں جواب مل گیا۔ عظمہ صاحبہ آج انہوں نے یہ آپشن دے دی ہے، انفارمیشن منسٹر نے بھی یہ کہہ دیا ہے، شہباز گل نے بھی کہہ دیا کہ باہر سے آپ جس ڈاکٹر کو لے کے آنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا اگر وہ اجازت دیں تو ہم پیسہ لگانے کو تیار ہیں، انہوں نے اجازت دے دی ہے، انہوں نے کہا آپ جس کو لے کر آنا چاہتے ہیں آپ لے کر آئیں، آپ بات کریں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم
ये सारी बात मानते भी हैं, उनकी तबीयत ख़राब भी है, उनके लिए ये एक मरीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, स्पेशली अगर वो जेल में होते हैं तो। लेकिन अगर मैं सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात करूं, इस वक्त मैं ये भूल जाऊं कि क्योंकि हमारा ही कानून ये कहता है कि नोबडी इज अबव लॉ, रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, कानून हर किसी के लिए एक है। अगर मैं सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात करूं और मैं कहूं कि यहाँ पर अभी भी जो है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनकी चॉइस के डॉक्टर को लाने की भी बात की जा रही है, उनकी चॉइस की जगह पे ले जाने की भी बात की जा रही है, तो आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो कर रही है? ऐसा तो नहीं कि उनको बिल्कुल ही, शायद अगर ये कोई आम जो है जेल में इंसान होता तो उसको शायद ये चीज़, ये फैसिलिटीज भी मुयस्सर ना होती। देखिए, आप दुरुस्त कह रही हैं, नो वन इज अबव द लॉ, ये दुरुस्त है, लेकिन नवाज शरीफ साहब सजाए मौत नहीं भुगत रहे हैं सुंदस बीबी, उनको सजाए मौत की सजा नहीं मिली है, उनको जो चंद साल की सजा मिली है, उनकी अपील्स पेंडिंग है, उनकी अपील्स का भी फैसला होना है। अगर हायर कोर्ट के अंदर ये साबित हो जाए और उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए और उनकी जिंदगी को जो इस वक्त खतरात हैं, अगर उन खतरात को हम ना निपट सके तो क्या होगा? उसका जवाब कौन देगा? उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? और दूसरी बात की जो अभी आप कर रही थी ना कि वो अब कह रहे हैं हम लाने के लिए, करने के लिए तैयार हैं, फिर मेरी गुजारिश ये है कि अब वो तैयार नहीं है, अब वो इंसल्ट बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं बारहा, उनकी फैमिली जिस तकलीफ में है आपको अंदाजा नहीं है शायद, कि उनके सामने मरियम नवाज शरीफ के सामने उनके वालिद को अंजाइना का अटैक हुआ, उनको डॉक्टर अदनान उनके साथ थे, उनकी मौजूदगी में उनको स्प्रे दिया गया, कोई स्प्रे इस्तेमाल करने के लिए, और वो उनको जो पैल्पिटेशंस हो रही हैं, जो ये पहले बहुत दिन पहले हुआ था, फिर थोड़ा वक्फा आया, आजकल प्रॉब्लम ये है कि बहुत तेजी से एक दिन में कई बार ये प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से खतरा जाहिर किया जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अब नवाज शरीफ, जिसका नाम नवाज शरीफ है ना, एक मिनट ये भी ज़हन में रखा कीजिए कि वो इस मुल्क को बनाने वाले हैं, 3 दफा इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ क्या कहना किस तरह हुआ, कैसे उनके केसेस बने, और मैंने जैसे पहले कहा था अदालतें कुछ और कहती हैं। अज़मा, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, हम वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप ही की बात से कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो। जी अज़मा, आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, फिर एहतशाम साहब के पास सवाल है आपके लिए। ओके जी, मैं ये कह रही हूँ कि वाकई नो वन इज अबव द लॉ। अगर ये बात दुरुस्त होती ना तो एक इस मुल्क में गद्दारी का मुजरिम था जिसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ, उसको ना सिर्फ इलाज की जो है वो सहूलियात फराहम की गई, बल्कि उनको बड़ी शान से मुल्क से बाहर भेज दिया गया, और आज भी वो मुल्क में बाहर बैठ कर जो है वो इंटरव्यूज दे रही। जी नहीं, हमारी हुकूमत ने नहीं। अब मुझे जरा बात ज़मीर से पूरी करने दीजिए, मुझे आपकी 2-3 बातों का जवाब देना है। जी जी, हमारी हुकूमत ने नहीं, अदालत ने कहा कि अगर ये मतलूब नहीं है तो इनका नाम ECL से निकाल दिया जाए और इन्हें मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। उसके बाद मुझे ये बताइए कि हम क्या कर सकते थे और हम क्या कर सकते हैं। आपने नाम निकाल दिया ना, नो वन अबव द लॉ जो है, ये यहाँ पर ये चूंकि अदालत ने कहा ना, चूंकि अदालत ने कहा कि गद्दारी का केस अगर अदालत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ज़मीर साहब, तो फिर ठीक है, फिर अदालत ने फैसला करना, हम तो किसी के लिए फैसला नहीं कर सकते। मतलब ये है कि अगर केस से निकल गए थे तो चोरी का केस डाल के उनको रुकवा लेते, उनका ये मतलब है। चोरी डाल देते कोई। जी यही गलत किया, जी मेरा ख्याल है यही गलत किया। हमने सियासी इंतकाम किसी के साथ नहीं किया, हमने इमरान खान साहब का भी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। और जो उनकी अंदाजा लगाइए, जब वो खुद बीमार हुए, जब वो गिरे अपनी 2013 की इलेक्शन कैंपेन से पहले, ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन मुअत्तल की, बल्कि उनको फूल लेकर उनके घर गए उनका पूछने के लिए। और उनके वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ 2008 में, इमरान खान साहब से ताज़ियत के लिए नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेके गए। और दूसरी तरफ हमारे साथ क्या हो रहा है कि वजीर आज़म बनने के बाद भी उनके लहजे में, उनकी किसी चीज़ में कोई रवैये में फ़र्क नहीं है। वही सेहत कार्ड जो नवाज शरीफ ने 2015 में शुरू किया था, उसको इंसाफ कार्ड बना के जब वो दे रहे थे ना, जिस तकरीब में खड़े होके, उसी तकरीब में खड़े होकर उन्होंने कहा मैं कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये मुल्क से बाहर जाना चाहता है। इन बातों की वजह से वो जेल जाके बैठ गए हैं। अब अगर जो आप चाहते थे वो उन्होंने कर दिया, वो जेल जाके बैठ गए, अब खुश हो जाए सब लोग, अब सुकून मिलाएं। अब आपको क्या टेंशन है? जो आप चाहते थे। और एक मिनट, जो कह रहे थे ना, अदालत ने कहा है, अल अजीजिया के अंदर अदालत ने कैटेगोरिकली कहा, जो उन्होंने करप्शन के ऊपर हम पे केस दायर किया था, उसमें उन्होंने कहा कोई करप्ट प्रैक्टिस साबित नहीं हुई, सफा नंबर 171।
اس کے بعد اس کی جو ضمانت جب گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں ضمانت میں جو کچھ لکھا نا عدالتوں نے، جو ہائی کورٹ نے ذرا وہ پڑھ لیں اگر آپ کو یہ کوئی شک ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام ہے. دوسرا کیس میں ہمیں ہل میٹل میں انہوں نے جو ہے وہ کر دیا. اب جو تیسرا کیس ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کرپٹ پریکٹسز جو ہیں وہ ثابت ہو گئی ہیں، لیکن ضمیر حیدر صاحب ذرا چیک کر کے بتائیے گا، میں نے تو پورا فیصلہ پڑھ لیا اور پورا کیس بھی پڑھ لیا کہ نیب کوئی ایک الزام بھی نہیں لگا سکی کروڑوں روپے کی جی آئی ٹی کے ہیرے اکٹھے کرنے کے بعد بھی نا نواز شریف کے اوپر ایک الزام نہیں لگا سکی. کون سے کیس میں انہوں نے کک بیک لیا، کہاں سے منی لانڈرنگ کی، وہ کہاں گئی، اور کس طرح سے انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کی. وہ چونکہ ہم نے پچھلے کیس میں کہا تھا لذیذیہ میں کہ کہا گیا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز نہیں ہے، اس کے جواب کے لیے جمیل صاحب کی طرف آؤں گی. پہلے آپ کیجئے، میں آپ کی طرف آتی ہوں. ایک چیز عظمت، میرا خیال ہے جو مین ایک سوال پوچھنے والا ہے جس کا تھوڑا سا آپ نے ذکر بھی کیا عمران خان والا کہ یہ جیل میں جائے. دیکھیں پرسیپشن کیا ہے عظمت، اس وقت پرسیپشن یہ ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے سچی باتیں آتی ہیں کہ جی جس وقت ان کی تکلیف بہت زیادہ بڑھی اور اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا یا سوچا گیا کہ جی ان کو بھیج دیا جائے، کیونکہ ان کے ڈاکٹرز وہاں ہیں اور یہ بات کئی لوگ کہہ بھی رہے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ کچھ لوگ بھی کہتے ہیں، اگرچہ چپ کر کے کہتے ہیں کہ جی اگر وہاں سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو بھیج دیں، لیکن ساتھ ہی فیئر کا اظہار کرتے ہیں. پرسیپشن یہ بنا رہے ہیں، یہ بن گیا ہے کہ جی نواز شریف صاحب ایک دفعہ گئے تو پھر واپس نہیں آئیں گے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جانے دینا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بڑا عجیب سوال ہے جی. جو یہ کرتے ہیں ان کو میرا خیال ہے ان کی میں کیا کہوں کہ جو شخص اپنی مرتی ہوئی بیوی کو، بائی دا وے آپ کو یاد ہے نا کلثوم نواز بھی بیمار نہیں تھی، ان کے ہسپتال میں بھی بندے بھیجے جاتے تھے پی ٹی آئی کے ذرا چیک کر کے آؤ ان کو کیا بیماری ہے. اور جب نواز شریف صاحب کا بائی پاس ہو رہا تھا تب بھی کہا گیا تھا کہ نواز شریف کا کوئی بائی پاس نہیں ہو رہا، وہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسا علاج ان کا نہیں ہو رہا، اس وقت بھی کہا گیا تھا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں ان کو چھوڑ کے آ جاتے. کیا آپ کو معلوم ہے نا احتشام صاحب کہ ان کے لیے کیس کا فیصلہ ہو چکا تھا، ان کو سزا اناؤنس ہو گئی تھی بیٹی سمیت، اور وہ اپنی بیگم صاحبہ کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کے ملک میں واپس آ گئے تھے. اگر ان کو ملک میں واپس نہ آنا ہوتا، اور بائی دا وے بہت کہا گیا تھا، بہت کوشش تھی کہ وہ اس وقت بھی واپس نہ آتے، لیکن وہ آ گئے، اور اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ نہیں آئیں گے، یہ دیکھنا یہ نہیں آئیں گے، وہ واپس آ گئے. اب وہ جیل میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے ججمنٹ کی غلطی ہوگی جو آ گئے، اگر ان کو تھوڑا سا بھنک پڑ جاتا کہ ان کے ساتھ یہ ہونا ہے تو نہ آتے، اور کہتے ہیں اپیل کا رائٹ بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا اگر وہ نہ آتے تو. جی نہیں تو وہ نہ آتے تو مشرف بھی نہیں آیا ہوا نا، پھر آپ نے بلا لیا. کیا مشرف کو لے آیا کوئی اس ملک کے اندر؟ آج بائی دا وے آج ہی سپریم کورٹ نے ان کی جو ہے ان کو کہا ان کی اسکائپ پہ ان کی جو ہے گواہی لے لیں. تو مجھے ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ no one is above the law. نہیں جی، وہ راؤ انوار جو ہے جو قاتل ہے اس ملک کے پتہ نہیں کتنے پاکستانیوں کا، ان کو راؤ انوار صاحب کہا کے بلایا جاتا ہے. ان کی گاڑی جو ہے نا وہ پورٹ میں جا کے پارک ہوتی ہے. دوبارہ جی آئی ٹی ماڈل ٹاؤن، ابھی آپ مجھے کہہ رہی ہیں ابھی نندن کے لیے جو ہے وہ آپ نے بڑی اقدار دکھائی، اس کو بڑا علاج دیا، اور جس نے ابھی نندن کی جہاز گرانے کی کیپیسٹی پیدا کی اس ملک کے اندر، اس کو علاج دینے کی حکومت تیار نہیں. یہ جو جب میں کہتی ہوں کہ nobody is above the law, so we're talking about a utopic world. میں again یہ بار بار کہوں گی کہ دو باتیں ہیں، ایک طرف پریسیڈنٹ کی بات ہے اور ایک طرف جو ہے رول آف لا کی بات ہے کہ آپ سیٹ کیا کر رہے ہیں. ان ساری ایکسیپشنز کی جو پہلے ہوئے ان کی باتیں کریں. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے، بریک سے واپس آ کے ضمیر صاحب آپ ہی کے سوال سے آئیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی عظمہ بخاری، آپ نے جو جواب دیا ہے راؤ انوار کی آپ نے ایگزامپل دی، مشرف کی آپ نے ایگزامپل دی، اس وقت بالکل آئی ایگری ود یو وین آئی ٹاک اباؤٹ رول آف لا. نوبڈی از ابو دا لا. ایکسیپشنز جو ہے وہ ہمیں ناؤ اینڈ اگین نظر آتی ہیں. اس کا مطلب نہیں ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. میرا تو سوال صرف یہ تھا کہ رول آف لا کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی تھوڑا سا ابو اینڈ بیونڈ جا کے ان کو ڈسکریشن دی جا رہی ہے. بٹ آئی کمپلیٹلی اگری ود جو آپ نے مجھے جواب دیا. ضمیر صاحب آپ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. میں عظمہ بخاری صاحبہ کی باتیں دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیا نہیں کیا، کیا کام نہیں کیا. سوال تو ان سے صرف اتنا پوچھا گیا تھا کہ جی منی ٹریل بتا دیں کہ آپ کے دو چھوٹے صاحبزادے اور صاحبزادی جو ہیں وہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ ایون فیلڈ کی اتنی کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں بن گئیں. اتنا سوال کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اس پہ کس نے کوئی اعتراض کیا کہ جی انہوں نے کیا نہیں کیا ملک کے لیے، کیا کیا. لیکن جب سوالات اٹھے، جب چیزیں نکلیں، جب بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آئیں چیزیں، تو اس وقت اس کا کوئی جواب نہیں تھا. ایک قطری خط بھی آیا، اب اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کریں گی نا. ایک قطری خط آیا، اس کے بعد آپ کے وکیل نے کہا کہ جی اس کو تو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں.
اب مجھے یہ بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے اوپر آپ کو پورا یقین ہے, آپ اس کے خلاف نہیں جاتے ہیں, آپ مانتے ہیں تمام فیصلے, لیکن اس بات میں اب کیا یہ عدلیہ فیصلہ دے کہ جی نہیں فوری طور پر نواز شریف صاحب نکلیں اور اپنا علاج کروائیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے یا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے؟ اب یہ تو چیزیں جو ہیں اب ان کو یہ دیکھیں, اگر وہ نہیں کہتے, وہ مانتے نہیں ہیں کہ اب میں نے کہیں نہیں جانا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست کر رہے ہیں اپنی بیماری کے اوپر. اگر وہ مان جاتے ہیں ان کو صحت یاب ہو جانا چاہیے. اور دوسرا جو آپ نے بات کی کہ وہ پاکستان سے باہر جب ان کی اہلیہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں تو وہ پاکستان آ گئے تھے, تو اس دفعہ کیوں نہیں آئیں گے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے, مجرم نہیں تھے, اب الزام یافتہ ملزم ہیں, جیل میں ہیں, کوئی رول الاؤ نہیں کرتا کہ ان کو پاکستان سے باہر بھیجا جائے. آج تک کوئی ایک پریسیڈنٹ دے دیں کہ جو جیل میں بیٹھا ہو اڈیالہ میں یا کوٹ لکھپت جیل میں, وہ ان کو جو ہے واپس جو ہے لنڈن بھیجا جائے یا باہر کے ملک بھیجا گیا, ایک پریسیڈنٹ کوئی بتا دیں. اور جیل مینول میں جو ہسپتال ہوتے ہیں انہی کے تحت انہی ہسپتالوں میں بھیجا جاتا ہے, پھر بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس ہسپتال میں جانا ہے. عظمیٰ صاحبہ تو جواب دیں گی, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان کو سزا ہو چکی تھی. پہلی تو بات یہ ہے, پہلی تو بات یہ ضمیر صاحب اپنے حقائق درست فرما لیجیے. سزا ہو چکی تھی نا, سزا سنائی جا چکی تھی, تو اب جیل سے تو نہیں جا سکتے نا. جی بتائیے. جی عظمیٰ صاحب آپ نے ساری بات کر لی, مجھے جواب دینے کی اجازت دے دیجیے. اور میرا جواب یہ ہے کہ اسی لیے ہم نے ضمانت کی درخواست ڈالی تھی ہائی کورٹ کے اندر طبی بنیادوں کے اوپر کہ جی ان کی طبیعت درست نہیں ہے, ان کو ضمانت دی جائے. اس کے اوپر یہ سیاست وہ کر رہے ہیں کہ وہ علاج نہیں کرا رہے, اور یہ سیاست حکومت نہیں کر رہی جو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ جگہ جگہ ہسپتال جو ہے ان کو لے کے پھرتے رہے, گائنی وارڈ تک لے گئے, لیکن ان کو دل کے ہسپتال لے کے نہیں گئے. ان کو آج تک ایک دوائی پرسکرائب نہیں کی, آج تک میں نے جیسے کہا کوئی کارڈیک سرجن ان کو ملنے کے لیے نہیں آیا, کسی نے ان کو چیک نہیں کیا. اور یہ سیاست ظاہر ہے یقیناً پنجاب حکومت تو نہیں کر رہی, نہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. پنجاب حکومت کی خیر اس میں کیا بات کرنی, جو حکم ان کو وہاں سے آتا ہے وہ صرف وہ کرتے ہیں. لیکن میری گزارش جو منی ٹریل کے حوالے سے آپ نے کی ہے ضمیر صاحب, میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارا کیس تھا کہ یہ فلیٹس ہم نے 2005 میں لیے, اور اس 2005 کا آج تک ڈاکیومنٹ, آفیشیل ڈاکیومنٹ جو ہے وہ کورٹ کے اندر پریزنٹ کر دیا گیا. نیب کا کیس یہ تھا کہ یہ انہوں نے اس سے پہلے خریدے تھے. مجھے آپ بتا دیجئے کوئی ڈاکیومنٹ نیب نے پیش کیا کہ یہ کس وقت کہاں کس نے خریدے تھے, اور کوئی یہ ہماری ملکیت ثابت ہو گئی. ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دیجیے. نواز شریف کو ایک منٹ نا مجھے بات پوری کرنے دیں کہ آپ میں نے جواب جمع کرا دیا نا, پھر ہم نے اپنا سرٹیفکیٹ دے دیا, آپ اس کو سرٹیفکیٹ کو غلط ثابت کرنے کے لیے لے آتے نا ایک اور سرٹیفکیٹ جو اوریجنل تھا بائی دا وے آپ کے کہنے کے مطابق کہ یہ 94-95 میں خریدے گئے تھے, پھر لے آتے سرٹیفکیٹ. کوئی ایک سرٹیفکیٹ ریکارڈ پہ موجود ہے جس کا جواب ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے آمدن سے زائد اثاثے. عجیب بات یہ ہے آمدن پتہ نہیں کی نواز شریف کی, اثاثہ ان کے نام پہ نہیں تھا, لیکن آپ نے ان کو سزا دے کے کورٹ نے بھیج دیا, وہ جا کے جیل میں بیٹھ گئے. ابھی بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کی تسلی نہیں ہو رہی. ہم نے کہا کہ انہوں نے اپنے دادا نے, اور یہ فیکٹ پہ بات موجود ہے, ہم نے ڈاکیومنٹس جمع کرائے. جو قطری خط کی پہلے میں بات کر لوں, قطری خط کو جو آپ ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ایسے نہیں چلے گا. حقائق عوام کو جو ہے اس سے نہیں چھپے رہ سکتے. جو ہمارے وکیل یہ اس قطری خط کو ریکارڈ میں بیچ میں نہ لائے وہ بیکاز نواز شریف کی, ایک منٹ مجھے بات پوری کر لینے دیجئے, کہ وہ قطری خط نواز شریف سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ قطری خط ریلیٹڈ ہے حسن اور حسین نواز سے, ان کے کاروبار کے حوالے سے جو ان کا کاروبار چل رہا تھا میاں شریف صاحب کے ساتھ. اس لیے کہا کہ قطری خط کو سائٹ پہ کر دیں اس وقت ہمارے وکیل نے. یہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے اوپر یہ ہے ہی نہیں. یہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے یہاں پہ, اور وہ یہیں سے پلیز کنٹینیو کیجئے گا, کیونکہ خود آپ کے ہی جو جنہوں نے پہلے پریزنٹ کیا تھا لائر تھے, انہوں نے بعد میں کہا کہ اس کو تو آپ سائٹ پہ رکھ دیں, اس کو ہم نے کنسیڈر نہیں کرنا. اگر کنسیڈر نہیں کرنا تھا تو پہلے سامنے نہ لے کر آتے, اور شاید اس بات کا بعد میں خیال آیا کہ یہ اس فیور میں نہیں جاتے, اور کیونکہ ان کے بیٹے پریزنٹ نہیں ہو رہے تھے, آ نہیں رہے تھے, تو خط بھی جو ہے وہ بیچ میں سے ایڈمیسیبل انہوں نے نہیں کیا. چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. جی عظمیٰ, آپ قطری خط کے بارے میں جو ہے بتا رہی تھی, اور ساتھ ہی احتشام صاحب آپ کا جو سوال ہے وہ بھی پوچھ لیجیے. اچھا, ایک تو اس کا جواب دے دیں, دوسرا میں تھوڑا سا اس کو ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جس طریقے سے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب بھی جس طرح آپ دیکھ لیں وہ
ان کے بھی کیس ہے نیب کا, کبھی جوڈیشل ہوتے ہیں, کبھی کدھر جاتے ہیں. تو پارٹی کے معاملات بڑا عرصہ ہو گیا ہے, ایک خاموشی طاری ہے. تو نثار صاحب کی دوبارہ ری انٹری بھی نہیں ہو پا رہی. کل وہ سنا ہے کہ ایک پبلک میٹنگ بھی چھوٹی سی کرنے جا رہے ہیں. تو سوال میرا عظما آپ سے کہ کیا پارٹی کے معاملات کون دیکھ رہا ہے؟ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر پارٹی ٹوٹی نہیں ہے, ابھی تک انٹیکٹ رہی ہے, تو اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ لوگ دیکھ رہے ہیں, وہی جو پارٹیوں سے چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں وہ پھر چلے جائیں گے کسی اور طرف. پہلے تو میں 2-3 باتیں جو میں صرف کرنا چاہی تھی. قطری خط کی جہاں تک بات ہے, پھر یہ دوبارہ جو ہے رول آف لا کی بات کروں گی میں, کہ مشرف کے لیے تو ویڈیو کال کے اوپر جو ہے وہ گواہی لی جا سکتی ہے, اور قطری پرنس نے لکھ کے قطری پرنس نے لکھ کے خط بھیجا کہ جی مجھ سے ویڈیو کے اوپر بیان لے لیں. نہیں, اس نے معذرت کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ میرے گھر پہ آئیں. دوسری بات میرے گھر پہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا یو اے ای میں پاکستان کے سفارت خانے میں جائیں. وہ کہتے نہیں میں گھر پہ ہی کروں گا اپنے. یہ ان کی ضد تھی ویسے قطری شہزادے کی. جی میری نہیں میں گزارش سن لیجئے. انہوں نے جو لیٹر اس وقت ریکارڈ پہ بھی موجود ہے, وہ قطری خط تو اب چلا گیا نا, وہ ڈسٹ بن میں چلا گیا. انہوں نے ویڈیو لنک کی بھی بات کی. اب آگے جو احتشام صاحب نے بات کی ہے نا, ان کو پوری کر لیں. جی بات پوری کیجئے, مجھے بات پوری کرنی دیجیے. اور جو بار بار آپ کہہ رہی ہیں نا وکیل نے ایک سائٹ پہ کر دیا تھا, نواز شریف کے کیس کے ساتھ اس قطری خط کا لینا دینا نہیں تھا, اس لیے ہم نے کہا کہ اس قطری خط کو جو ہے وہ سائٹ پہ رکھ دیں, بیکاز ہمارا کیس یہ ہے ہی نہیں جو کیا. اور پھر دوسری بھی ایک مزے کی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ میاں شریف صاحب نے اپنی جو ہے وہ بیچی ساری جو ان کی مل تھی وہاں پر, اور وہ انہوں نے بھجوائی سعودی عرب, اس کا سارا اسکریپ وغیرہ. ہمارا کیس تھا ابو دھابی پورٹ کا اور دبئی پورٹ کا لیٹر لگا کے یہ ثابت کر دیا گیا کہ یہاں سے تو کچھ گیا ہی نہیں تھا, یہاں سے تو کچھ گیا ہی نہیں تھا. چلیں اب آگے چلتے ہیں. جی نہیں ڈیمیج نہیں, وہ ڈیمیج کی بات نہیں ہے, وہ طے تھا, وہ ہونا ہی تھا, یہ ایسے ہی ہونا تھا. جو مرضی کر لیتے ہیں, ہم جتنے مرضی کاغذ جمع کرا لیتے ہیں. لیکن وہ this is a separate tangent. آگے مجھے صرف ایک بات کر لینی دیجئے. نیب کے کاغذات ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل تھے, لیکن اس پہ سزا ہو گئی ہمیں. ہمارے تمام کاغذات جو ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے گئے. چلیں ہم بھگت رہے ہیں. اور اب جو آپ نے پارٹی کی بات کی, بالکل پارٹی مکمل طور پر انٹیکٹ ہے احتشام صاحب, اور رہے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے جانا تھا وہ پی ٹی آئی میں جا چکے. آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ کس طرح کہاں کس کو کیسے پی ٹی آئی میں بھیجا گیا. اور جب پنجاب حکومت بننے کی باری آئی, جب ہمارے سیٹیں اس سے زیادہ تھی, تو ہوائی جہاز میں بھر کے جو ہے وہ لایا گیا اور لا کر اپنی حکومت بنا دی گئی. تو ہماری پارٹی کو اللہ کا کرم ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. جو پارٹی کی بات ہے, دیکھیے پارٹی اس وقت ری آرگنائزیشن کے موڈ میں ہے. بہت جلد آپ پارٹی کی ری آرگنائزیشن دیکھیں گے. بہت تقریباً تمام کام جو ہے وہ کیا جا چکا ہے. احسن اقبال صاحب کو ذمہ داری سونپی گئی تھی میاں صاحب کی طرف سے جیل جانے سے پہلے, اور انہوں نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے, اور بہت جلد پارٹی اس کو اناؤنس کرنے والی ہے. اور ظاہر ہے میاں شہباز شریف صاحب کی کچھ پرابلمز یہ کیسز کی وجہ سے موجود ہیں, وہ ظاہر ضمانت پہ ہیں, وہ سیاست تو اس طرح سے نہیں کر پائیں گے, لیکن ایک آرگنائزنگ کمیٹی بھی موجود ہے جو پارلیمنٹری افیئرز کو دیکھ رہی ہے علیحدہ طور پر. اور جیسے میں نے کہا کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ جلدی نثار صاحب کیا بتا دیں کہ وہ کیا جو آپ کہہ رہی ہیں میاں صاحب جو فیصلہ کر لیتے ہیں, کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا واپس نہیں آنا؟ اور مریم صاحبہ بھی اڑی نہیں ہے اس پہ. یہ آخری سوال ہے, اس میں بتا دیجئے کہ کیا وہ پارٹی میں واپس آئیں گے, کیا مریم صاحب لیڈ کریں گی؟ جی مجھے یہ فیصلہ تو ان کو خود کرنا ہے, اس کا فیصلہ تو ہم تو نہیں کر سکتے. چودھری نثار صاحب نے کرنا ہے. ٹکٹ بھی ظاہر ہے انہوں نے لینے سے انکار کیا تھا, اور ظاہر انہوں نے کہا تھا میں اپلائی نہیں کروں گا, پھر ظاہر ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا, اور اب بھی اپنی سیاست کا فیصلہ وہ خود کریں گے. ہمیں تو پی ایم ایل, اور انہوں نے کہا ہے وہ پی ایم ایل کا حصہ نہیں ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں, تو پھر ظاہر اپنی فیصلے تو وہ خود کریں گے. بہت بہت شکریہ عظما بخاری, آپ ہمارے ساتھ تھیں, آپ نے ہمیں اپنا دیا. ٹائم ہمارا ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.